अस्सलामु अलैकुम। नॉवल नमल बाय निम्रा अहमद की ये किस्त नंबर 34 है। बिछड़ा कुछ इस अदा से कि रुत ही बदल गई, एक शख्स सारे शहर को वीरान कर गया। मेमोरियल डिनर एक हाउसिंग सोसाइटी के बैंक्वेट हॉल में मुनक्किद था। अंदर रोशनियां जगमगा रही थीं। स्टेज के पीछे दीवार गिर बैनर लगा था जिसमें सादी मुस्कुराता हुआ नज़र आ रहा था और साथ सेव सादी लिखा था। हैशटैग वही तस्वीर प्रिंट होकर हॉल में बैठे बहुत से लड़के लड़कियों की शर्ट्स पे छपी थी। अहमद शफ़ी भी उसी शर्ट में खड़ा सादी के दो मुंतज़िम दोस्तों से बात कर रहा था जब उसने ज़ुमर को उस तरफ आते देखा। वो घुंघराले बालों को जूड़े में लपेटे कदरे उजलत में लग रही थी। अस्सलाम वालेकुम अहमद, फिर दूसरे लड़के को मुखातिब किया। तीसरे नंबर पे तकरीर मेरी भतीजी करेगी, ओके? और उसको आधे पौन घंटे का टाइम चाहिए होगा, वो सादी की बहन है आखिर। ओके मिसेस उमर, उसने इस बात में सर हिला दिया। अहमद कुछ कहने लगा मगर वो मुड़ गई। अब वो दाखिली दरवाजे की तरफ जा रही थी, चेहरे पे मुस्कुराहट सजाए। सामने से डॉक्टर एमन और डॉक्टर तोकीर चले आ रहे थे। मुझे बहुत खुशी हुई कि आप लोग आए, उनको रिसीव करके वो उन्हें उनकी मेज़ की तरफ ले आई। बच्चे नहीं आए आपके? वो बहुत छोटे हैं मिसेस उमर, मेमोरियल की बातें उनके जहनों पे नाखुशगवार असर ना डालें, इसलिए उनको नानी की तरफ छोड़ा है, डॉक्टर एमन बता रही थी। ज़ुमर की गर्दन में गिल्टी सी डूब कर उभरी मगर जबरन मुस्कुराती रही। बिल्कुल, हर शख्स को अपने बच्चे को प्रोटेक्ट करने का हक है। और फिर जब मुड़ी तो मुस्कुराहट गायब थी और आंखों में शदीद तकलीफ थी। उसी तरह चलती वो हनीन की मेज़ तक आई जहाँ नुदरत, सैम और फारिस बैठे थे। फारिस बार बार घड़ी देख रहा था। ज़ुमर ने उसके साथ खामोश नज़रों का तबादला किया, फिर हनीन के करीब झुकी। तीसरे नंबर पे वो तुम्हें स्टेज पे बुलाएंगे, तुम्हें तकरीर करनी है, वो भी 40 मिनट की। व्हाट? हना ने दहल कर उसे देखा। मगर मैं अपने भाई के बारे में कोई बात नहीं करना चाहती किसी से। आपने मुझे कहा था कि मुझे कोई तकरीर वगैरह नहीं करनी होगी। मुझे नहीं परवाह मैंने क्या कहा था, वो दबी सरगोशी में बोली। मगर तुम्हें अगले 40 मिनट स्टेज पे जाकर बोलना है और इतना अच्छा बोलना है कि किसी को मेरी और फारिस की कमी महसूस ना हो। अब मैं जा रही हूँ, कोई सवाल नहीं। फारिस इतना सुनकर उठकर बैक स्टेज की तरफ जाने लगा। वो भी खड़ी हो गई। हनीन से कुछ बोला नहीं गया। मगर मैं क्या कहूँगी? ये मेरा मसला नहीं है, खुद सोचो, रसान से कहकर वो उठ आई। वो कार में उसका इंतज़ार कर रहा था। उसके अंदर बैठते ही बेचैनी से बोला, मैं अकेला कर लेता सब, आपको आने की ज़रूरत नहीं थी। मैं तुम्हारी मदद के लिए नहीं आ रही। और ज़ोर से दरवाज़ा बंद किया। अंदर चंद मिनट तो हनीन यूं ही बैठी रही। फिर जब उसका नाम पुकारा गया तो उसने बहुत सी नज़रें खुद पर उठती महसूस की। फिर छोटे छोटे कदमों से चलती डाइस तक आई। नम होते हाथों से माइक सीधा किया। एक नज़र उस भरे हॉल पे डाली जिसमें हर उम्र के अफराद, सिविल सोसाइटी के अराकीन, तुलबा, कुछ रिश्तेदार सब बैठे थे। दिल कांपा, निगाह झुका दी, चंद रस्मी कलमात कहे, फिर रुकी। मैं कोई तकरीर लिख कर नहीं लाई, क्योंकि मैं तकरीर करना भी नहीं चाहती। अजीब सा लगता है अपने भाई के लिए तकरीर करना, रस्मी जुमले कहकर चंद आंसू बहाकर तालियां समेटना। झुकी आंखों से सर झटका। पाकिस्तान में हर साल हज़ारों लोग कत्ल किए जाते हैं, बम धमाकों में, टारगेट किलिंग में, और हज़ारों अगवा किए जाते हैं। कुछ मार दिए जाते हैं, कुछ तावान लेकर छोड़ दिए जाते हैं, मगर चंद लोगों को ज़िंदा रखा जाता है। वो शहरियार तासीर हो, फर्जंद यूसुफ रज़ा गिलानी हो या सादी यूसुफ हो, उनके अगवाकार बरसों उनको ज़िंदा रखते हैं और उनके घर वालों को रोज़ मारते हैं। झुकी नज़रों से डाइस की सतह पे देखा। वहाँ मेमोरियल का पैम्फलेट रखा था, सादी की तस्वीर। उसको देखकर बहुत कुछ याद आने लगा। हम आम बहन भाइयों जैसे थे, अम्मी को तंग करते थे बहुत। वो फ़ोन पे कभी किसी खाला ममाने से किसी की गीबतें कर रही होती तो भाई पुकारता, अम्मी ये गीबत है, और अम्मी गुस्से से जूता उठाकर फेंकते हुए कहती, मैं हकीकत बयान कर रही हूँ। चेहरा झुकाए वो ज़रा सा हंसी। हॉल में भी नम सी हंसी गूंजी। अम्मी सारा दिन हम बहन भाइयों को बुरा भला कहती। अगर कभी किसी रिश्तेदार के सामने हमारी तारीफ़ करती तो भाई कहता, हाँ ना, तुम्हें नहीं लगता कि अम्मी झूठ बोल रही हैं? नज़रें उठाईं तो देखा सामने बैठी नुदरत और सैम मुस्कुरा कर उसे देख रहे थे। आंखें नम थीं। वो फिर से पलकें झुकाकर कहने लगी, भाई और मैं इकट्ठे स्कूल जाते थे। 5 साल का फ़र्क था हम में। 2 बजे छुट्टी होती, 2:20 पे हम घर पहुंचते। आते साथ यही बेचैनी होती कि आज खाने में क्या पका होगा। भागकर देगची का ढक्कन उठाती। जिस दिन गोभी या करेले टींडे होते, बस उस दिन मुझे लगता मैं अम्मी की ले पालक औलाद हूँ।
مسکرا کر سر جھکائے وہ کہہ رہی تھی۔ ایک دفعہ پھر سب ہنسے تھے۔ خیر 2:45 تک نہا دھو کر کھانا کھا کر میں جلدی سے سونے لیٹ جاتی۔ معلوم تھا کہ بمشکل آنکھ لگے گی ہی کہ 3 بجے وہ چنگھاڑتی ہوئی آواز اٹھا دے گی۔ جی ہاں، قاری صاحب کی گھنٹی کی آواز۔ اف! ہال میں زور کا کہکا بلند ہوا اور وہ سمجھتی تھی صرف اسی کے گھر قاری صاحب 3 بجے آتے تھے۔ میں روز 3 میں سے 5 منٹ پہلے دعائیں منتیں شروع کرتی۔ اللہ کرے قاری صاحب آج نہ آئیں، بارش ہو جائے، بیمار ہو جائیں۔ کبھی 3 سے 5 منٹ اوپر ہو جاتے اور گھنٹی نہ بجی ہوتی تو میں اتنی خوش ہوتی، مگر عین اسی وقت گھنٹی بج جاتی۔ اف! بہت تپ چڑھتی تھی۔ لیکن کبھی سال میں ایک بار وہ سرپرائز چھٹی کر بھی لیتے، اس خوشی کا کوئی ثانی نہیں ہوتا تھا۔ اب بھی کبھی لگتا ہے کہ اسی طرح ایک دن بھائی گھر آ جائے گا، سرپرائز، اس خوشی کا بھی کوئی ثانی نہیں ہوگا۔ جو کہ چہرے پہ آنسو ٹوٹ کر گرنے لگے، مگر اس کی آواز ہموار تھی۔ ہال میں پن ڈراپ سائلنس تھا۔ ڈاکٹر ایمن جذبات سے عاری چہرہ لیے اس کو دیکھ رہی تھیں۔ ڈاکٹر توقیر بار بار پہلو بدلتے تھے۔ مگر پتہ ہے کیا؟ وہ کہہ رہی تھی۔ بھائی قاری صاحب کے آنے پہ میری طرح نہیں چڑھتا تھا۔ میں غصے سے قاری صاحب کی برائیاں کرتی، کہتی بھائی یہ غلط فتوے دے دیتے ہیں، کبھی کہتے ہیں یہ حرام، کبھی وہ حرام، یہ مولوی اتنے تنگ نظر کیوں ہوتے ہیں؟ ایک دن بھائی نے مجھے صوفے پہ بٹھایا اور بولا، ہنا پتہ ہے مولوی کون ہوتا ہے؟ وہ جس کی معمولی تعلیم ہوتی ہے، مسجد کے ایک حجرے میں رہتا ہے، 4-5 بچے ہوتے ہیں اور اتنی کم تنخواہ جس پہ ہم ایک ڈنر کر لیں وہ اس میں پورا مہینہ گزارتا ہے، بچوں کو پڑھاتا ہے، 2 وقت کی روٹی کی فکر بھی کرتا ہے۔ اس کو کہاں ملے ذہن کھلا کرنے کے مواقع؟ مدینہ یونیورسٹی یا گلاسکو یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی نہیں کی ہوتی اس نے۔ یہ جو سوٹڈ بوٹڈ بہترین اسلامک اسکالرز بڑے بڑے سیمینارز اور فارمز پہ لیکچر دیتے ہیں، ریسرچ پیپرز نکالتے ہیں، نہ ان جیسا ذہن ہوتا ہے اس کا، نہ اتنے مواقع ملے ہوتے ہیں۔ وہ تو منہ اندھیرے اذان دیتا ہے، لوگوں کو نماز کے لیے اٹھاتا ہے، رمضان میں تراویح پڑھاتا ہے، بچوں کو قرآن پڑھنا سکھاتا ہے۔ ان کی انکم دیکھو، اس کے حالات اور اس کا پس منظر تو دیکھو۔ پھر اگر وہ تنگ نظر ہے، سخت فتویٰ دے دیتا ہے، تو کیا تم لوگ اس کی ان باتوں کو، اس کے ان سارے احسانات کے پیش نظر جو وہ تم لوگوں پہ کرتا ہے، اگنور نہیں کر سکتے؟ کیا اس کے حلوے کی پسندیدگی پہ لطیفے بنانا ضروری ہے؟ مگر میں نے پھر بھی کہا، جو بھی ہے بھائی 3 بجے آنا کوئی انسانیت نہیں ہے۔ ہلکا سا ہنسی تھی وہ، سب سن رہے تھے اسے، غور سے، خاموشی سے، اور وہ بولتی جا رہی تھی۔ اس کے اندر کا کھاتا کیڑا دم توڑنے لگا تھا۔ ضبط غم نے اب تو پتھر کر دیا ورنہ فراز، دیکھتا کوئی کہ دل کے زخم جب آنکھوں میں تھے۔ ان سے دور نیم اندھیر کالونی میں ایک بنگلے کے سامنے 4 دیواری کی اوٹ میں وہ کھڑا تھا۔ ان کا گارڈ نہیں ہے کیا؟ ساتھ کھڑی زمر نے پوچھا تھا۔ آج کل ان کا گارڈ ہسپتال کی عمارت میں ہوتا ہے، وہ کہتی ہوئے گیٹ کے لاک میں پک ڈال کر گھما رہا تھا۔ زمر نے چہرہ دوسری طرف کر لیا۔ کسی دن ہم عدالت میں کھڑے اس لمحے کی بات کر رہے ہوں گے، اور میں چاہتی ہوں کہ خود کو پرجر کیے بغیر کہہ سکوں کہ تمہیں کبھی کچھ اللیگل کرتے نہیں دیکھا۔ گیٹ کھل گیا، وہ انسنی کرتا اندر بڑھ گیا۔ زمر پیچھے آئی، باہر لگی نیم پلیٹ جگمگا رہی تھی، ڈاکٹر توقیر بخاری، ڈاکٹر ایمن بخاری۔ کالونی میں ایک ہی CCTV کیمرہ ہے جس کو میں نے دوپہر میں ڈسیبل کر دیا تھا۔ وہ گھر کے اندرونی دروازے کے سامنے بیٹھا اور ایک ننھی سی پک لاک میں گھساتے بولا۔ زمر سینے پہ بازو لپیٹے ساتھ کھڑی اسے دیکھے گئی۔ کسی کے گھر کا لاک توڑنا، کسی کی پراپرٹی پہ ٹریس پاس کرنا، مجھے یقین نہیں آ رہا میں ایسے کام میں ملوث ہو رہی ہوں۔ تمہیں پتہ ہے ٹریس پاسنگ کی سزا کتنے سال ہوتی ہے؟ وہ جھرجھری لے کر دوسری طرف دیکھنے لگی۔ ایکسٹورشن کی سزا کتنے سال ہوتی ہے؟ وہ اسی سنجیدگی سے پک کو کی ہول میں گھسائے باری باری لاک کی پنس دھکیلنے لگا۔ زمر کو لس کر چپ ہو گئی۔ وہ ایک ایک پن دھکیل رہا تھا، یوں جیسے پیانو کی کیز پہ انگلیاں چلا رہا ہو، اور جو تال اٹھی تھی اس نے اندھیرے میں ایک منظر اس کے سامنے لہرا دیا۔ ندرت بہن بھی چابی کدھر کھو بیٹھی، اور آپ نہ ہوتے تو آج ہم گھر کے باہر رات گزارتے ماموں۔ وہ چھوٹے باغیچے والے گھر کے دروازے پہ کھڑے تھے، فارس پنجوں کے بل بیٹھا لاک میں پک گھسا رہا تھا اور کم عمر سادی ستائشی انداز میں کہہ رہا تھا، ویسے بغیر چابی کے کیا کوئی لاک اتنی آسانی سے کھل سکتا ہے؟ ابھی دنیا میں وہ لاک نہیں بنا جو توڑا نہ جا سکے۔ ادھر غور سے دیکھو میں یہ کیسے کر رہا ہوں۔ میں سیکھ کر کیا کروں گا؟ کم عمر لڑکے نے لاپرواہی سے شانے اچکائے۔ فارس نے سر اٹھا کر تندی سے اسے دیکھا۔ کبھی کہیں لاکڈ ہو جاؤ تو باہر تو نکل سکو گے، اب دیکھو، وہ بتانے لگا۔ یہ سمپل لاک ہے، 6 پنز ہیں اندر، اس کی چابی کے ایسے دانت ہوتے ہیں جو اندرونی سانچے میں فٹ ہو جاتے ہیں،
तुम चाबी घुमाओ तो पिन्स आगे सिरक जाती हैं और लॉक खुल जाता है। सादी साथ बैठ गया और गौर से देखने लगा। यही काम तुम चाबी की जगह इस सादा पिक, नन्ही सी लोहे की स्टिक से भी कर सकते हो। बारी बारी हर पिन को सिरकाते जाओ। 1 2 3। उसकी उंगलियां महारत से चल रही थीं। 4 5 6। क्लिक। क्लिक की आवाज़ आई। लॉक खुला तो वो चौंका। पियानो की धुन गायब हुई। इर्द गिर्द मंजरनामा बदला। वो अंधेरे पोर्च में खड़ा था। दरवाज़ा खुल चुका था। उम्मीद करता हूँ सादी कि जो कुछ मैंने तुम्हें सिखाया था वो तुम्हें याद हो। दोनों साथ साथ अंदर आए। मैं अपना काम करता हूँ, आप तब तक बेडरूम में जाकर उनके दराज वगैरह चेक करें। वो बैग कंधे से उतारता ड्राइंग रूम की तरफ जाते कह रहा था। जुमर ने रुक कर उसे देखा। मुझे ऑर्डर मत दो, मुझे पता है मुझे क्या करना है। फारिस ने गहरी सांस लेकर उसे देखा। बहुत बेहतर, और आगे बढ़ गया। वो बेडरूम में आई। चंद मिनट लगे उसे तमाम दराज अलमारियों के कागजात देखने में। फारिस की दी गई चाबियों में से कोई ना कोई चाबी हर दराज और लॉकर में लग रही थी। चंद एक के कैमरा से पिक्चर्स लीं, फिर वापस ड्राइंग रूम की चौखट तक आई तो वो पंजों के बल ज़मीन पर बैठा अपना काम कर रहा था। उसे मसरूफ़ देखकर जुमर उस खुले से स्टडी रूम में आई जो डॉक्टर एमन के होम क्लिनिक के तौर पर इस्तेमाल होता था। अंदर आते ही वो तेज़ी से अलमारियों की तरफ लपकी। जिस शय की उसे तलाश थी वो ढूंढने में चंद मिनट लगे। एक अलमारी जिसमें दराजों की तरह खाने थे, उसमें पेशेंट नोट्स रखे थे, फाइल्स और ऑडियो सीडीज़। जी। वो हरूफ तहज्जी के एतबार से ऑर्गेनाइज्ड फाइल पे उंगली फेरने लगी, फिर रुकी। EFG। जी से गाजी, फारिस गाजी। उसने फ़ाइल निकाली। अंदर चंद सीडीज़ भी थीं। और डॉक्टर एमन ने कोर्ट में कहा था कि उसने कभी गाजी के सेशन रिकॉर्ड नहीं किए, मगर ये झूठ था। उसने बॉक्स में से सीडीज़ निकालकर अपने पर्स में मुंतकिल की, फिर एक दूसरे मरीज़ की सीडीज़ उस बॉक्स में डाल दी और उसे वापस फारिस के फोल्डर में रखकर दराज बंद करती मुड़ी ही थी कि चलें। वो चौखट में खड़ा था। जुमर की धड़कन बेतरतीब हुई। कमरे में नीम अंधेरा था, फिर भी वो इस कदर बुखलाया चेहरा देख चुका था। क्या हुआ? गौर से उसको देखा। उसने उसको सीडीज़ निकालते नहीं देखा था। तुमने अपना काम कर लिया? वो ख़ुद को नॉर्मल करती आगे आई। मेरा मतलब है एक और इलीगल काम। फारिस के लब भींच गए। आप आ रही हैं या आपको छोड़कर चला जाऊं? वो अब तक नॉर्मल हो चुकी थी। उस बात पे सुलग कर सामने आ खड़ी हुई और नीम अंधेरे में चुपती नज़रों से उसे देखा। तुम ये जाहिर करना चाह रहे हो कि मुझे इधर छोड़कर जा सकते हो? फारिस के लबों पर मध्यम मुस्कुराहट रेंगी। और आपके ख्याल में मैं आपको इधर छोड़कर क्यों नहीं जा सकता? वो चंद लम्हे उसकी आंखों में देखती रही। क्योंकि मैं तुम्हारी बीवी हूँ। तुम अपनी बीवी को जान से तो मार सकते हो, मगर उसको यूँ छोड़कर नहीं जा सकते। उसकी आंखों में देखती 2 कदम आगे आई। क्योंकि तुम अपने अब्बू की तरह नहीं बनना चाहते। फारिस की मुस्कुराहट गायब हुई। चेहरे पे संजीदगी उतरी। चलें, और बैग कंधे पे डालता आगे बढ़ गया। वो गहरी सांस लेकर शुक्र अपने पर्स को मजबूती से थामे उसके पीछे आई और हस्बे मामूल कुछ देर बाद वो कार में बैठे सरसरी और खुश्क अंदाज में बात कर रहे थे। जुमर उसको बनाई गई तस्वीर दिखा रही थी। तुमने जो उनके बैंक अकाउंट्स की डिटेल्स निकाली थी, उन अकाउंट्स के अलावा कोई और चेकबुक नज़र नहीं आई मुझे। मेरा ख्याल है ये उनके वाहिद अकाउंट्स हैं, लेकिन इनमें कोई पैसे ट्रांसफ़र नहीं हुए। शादी वाले वाक़ये से अब तक, मतलब कोई लंबी चौड़ी रकम नहीं, बल्कि सिर्फ निकलवाए गए हैं। वो सोचते हुए कह रहा था। जुमर ने एक और तस्वीर सामने की। वो जो डायमंड टॉप्स डॉक्टर एमन ने पहन रखे हैं, उनका इनवॉइस भी लॉकर में मौजूद था। जो बड़ी रकम निकलवाई गई थी वो उन्हीं के लिए थी। ऐसा नहीं हो सकता कि शादी के बदले उन्होंने डॉक्टर बुखारी को कुछ ना दिया हो। कुछ तो दिया है कि वो माली तौर पे इतने बेफिक्र हो गए हैं कि महंगे तोहफे ख़रीद रहे हैं। हॉल आ गया था। वो कार खड़ी करने लगा। ये हॉल 5 मिनट की ड्राइव पे था और जुमर के कहने पे लड़कों ने डॉक्टर बुखारी की ही हाउसिंग सोसाइटी में बुक करवाया था। फारिस, हम क्यों ये फ़र्ज़ कर रहे हैं कि उनको सिर्फ पैसे ही दिए जा सकते हैं? हो सकता है कुछ और दिया हो, कोई फेवर, कोई सिफारिश। मैं कल चेक करता हूँ। वो सर हिलाकर निकलने लगी जब वो आहिस्ता से बोला, मेरी बीवी ने आखिरी मुलाकात में आपसे क्या कहा था? जुमर ने मुड़कर उसे देखा। उसकी नज़रें विंड स्क्रीन पे जमी थीं। आखिरी मुलाकात? उसके अंदर उबाल सा उठने लगा जिसे बमुश्किल दबाया। यही कि वो तुमसे नफ़रत करती है और तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। वो बेबसी भरे गुस्से और उजलत में कहती निकल गई। उससे देर हो रही थी। हना ने पता नहीं कैसे संभाला वो सब, और ये कहती हुई उसने फारिस का चेहरा नहीं देखा जो एकदम बहुत डिस्टर्ब्ड लगने लगा था। जब वो हॉल में वापस पहुंचा तो हनीन, जो अभी तक तकरीर कर रही थी, उनको बारी बारी आते देखकर जल्दी से दैट्स ऑल कहकर नीचे उतर आई। हॉल तालियों से गूंजने लगा। वो इतना अच्छा बोली थी कि कुछ लोग खड़े होकर तालियां बजा रहे थे।
احمد شفیع بھی انہی میں سے ایک تھا۔ ماننا پڑے گا غازی کے خاندان میں کوئی نارمل نہیں ہے۔ وہ واپس آ کر بیٹھی تو زمر جو اپنی کرسی پہ بیٹھی تالیاں بجا رہی تھی آہستہ سے بولی، آئی ایم سوری میں نے تمہیں اس پوزیشن میں ڈالا کہ… ایکچولی تھینک یو زمر۔ حنا نم آنکھوں سے اسے دیکھتے مسکرائی۔ مجھے لگا آج بہت دن بعد بھائی سے باتیں کی ہیں۔ ایک دم گڑ گڑا کر رکی۔ مطلب زمر پھپھو؟ لاحقہ لگا کر خفت سے دوسری طرف دیکھنے لگی۔ زمر صرف مسکرا دی۔ فارس خاموشی سے دور بیٹھی ڈاکٹر ایمن کو دیکھتا رہا۔ تمام رسمیں ہی توڑ دی ہیں، میں نے آنکھیں ہی پھوڑ دی ہیں۔ زمانہ اب مجھ کو میرا آئینہ بھی دکھائے تو کچھ نہ پائے۔ چند دن مصروف سے گزرے، وہی روٹین والی زندگی، اور پھر ایک چمکیلی صبح ہاشم کاردار کے آفس کے باہر حلیمہ فون پہ کسی کو ہدایات دیتی نظر آ رہی تھی۔ بند دروازے کی نچلی درز سے اندر جاؤ تو ہاشم پاور سیٹ پہ ٹیک لگائے براجمان تھا اور سامنے کرسی پہ بیٹھا نوشرواں برا منہ بنائی کہہ رہا تھا، طبیعت آپ کی خراب ہوئی، شامت میری آ گئی، مطلب اب مجھے روز آفس آنا پڑے گا؟ وہ ہلکا سا ہنس دیا۔ نہیں میں بوڑھا نہیں ہو رہا، لیکن تم بھی اب بچے نہیں رہے، تمہاری کمپنی اب تمہارے حوالے ہے، تم اس کو کہاں لے کر جاتے ہو یہ تم پہ منحصر ہے۔ ذرا رکا، اب سادی تھرکول میں نہیں ہے، یہی وقت ہے جب ہم پروجیکٹ لے سکتے ہیں۔ نوشرواں کا حلق تک کڑوا ہو گیا۔ بھائی یار، ایک اس کے نہ ہونے سے تھرکول کا کیا بگڑے گا؟ ہاشم میز سے کرسٹل بال اٹھا کر انگلیوں میں گھماتے مسکرایا۔ تم میری بات نہیں سمجھے، وہ ان کی سائڈ پہ نہیں ہے، وہ ہماری سائڈ پہ ہے۔ نوشرواں نے چونک کر اسے دیکھا۔ وہ ہمارے لیے کبھی کام نہیں کرے گا؟ کرے گا، اس کی بہن اس کی کمزوری ہے، میں نے اسے اس حوالے سے اچھا خاصا خوفزدہ کر دیا ہے۔ آپ کیا کریں گے اس کی بہن کا؟ ہاشم نے ناک سے مکھی اڑائی۔ وہ چھوٹی بچی ہے، مجھے اس میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، مگر اسے ہاتھ میں رکھنا ضروری ہے، وہ سعدی کی واحد وارث ہے۔ سعدی کی ماں کو تو رہنے دو، اس کو انسین قرار دینا آسان ہے۔ بھائی، شیرو الجھ کر سوچنے لگا، اگر بالفرض اس چھوٹی لڑکی کو کچھ ہو جائے، مطلب کہ یہ مر ور جائے، تو حق قصاص کا کیا ہوگا؟ حق قصاص منتقل ہو جائے گا اس لڑکی کے شوہر کو۔ وہ چونکا۔ اور شوہر چاہے تو معاف کر دے؟ ہاشم نے اس بات میں سر ہلایا۔ بالکل۔ نوشرواں نے ستائش سے ابرو اکٹھے کیے۔ واو انٹرسٹنگ، اس کو واقعی ہاتھ میں رکھیں پھر۔ مگر آپ کہہ رہے تھے کہ کئی دن سے اس نے آپ کو ٹیکسٹ نہیں کیا۔ کیونکہ میں نے اسے ٹیکسٹ نہیں کیا، جس دن میں کروں گا وہ فوراً جواب دے گی۔ کیا تم لڑکیوں کو جانتے نہیں ہو؟ لیپ ٹاپ کی طرف متوجہ ہوتے اس نے تبصرہ کیا۔ شیرو گہری سانس بھر کر رہ گیا۔ واہ، بھائی کمال کا تھا، ایک اس سے تو قتل ٹھیک سے نہ ہوا، نہ ایک لڑکی پٹ سکی۔ سینے میں ٹیس سی اٹھی۔ سینکڑوں طوفان لفظوں کے دبے تھے زیر لب، ایک پتھر تھا خاموشی کا کہ جو ہلتا نہ تھا۔ انیکسی میں وہ صبح خاموشی سے پھیلی تھی۔ لاؤنج میں ابا بیٹھے نظر آ رہے تھے، ساتھ صوفے پہ زمر پیر اوپر رکھے بیٹھی، لیپ ٹاپ گود میں رکھے، کانوں میں ایئر فونز لگائے ہوئے تھی۔ اسکرین پہ جو ونڈو کھلی تھی اس سے ظاہر تھا کہ وہ فارس کے آڈیو سیشن سن رہی تھی۔ بہت سے سن لیے تھے اور بہت سے رہتے تھے۔ پچھلے کچھ دنوں سے اس کا یہی معمول تھا، جب وقت ملتا اسی طرح بیٹھ کر اس کی باتیں سنتی رہتی۔ پتہ نہیں کیوں عادت سی ہوتی جا رہی تھی اس کی آواز کی۔ ابا مسلسل خاموشی سے اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ دیکھ رہے تھے۔ وہ نوازوں سے بے خبر تھے جو زمر کے کانوں میں گونج رہی تھیں۔ تمہیں اپنی بیوی سے محبت تھی؟ ڈاکٹر ایمن پوچھ رہی تھی۔ زمر کے ابرو سکڑے۔ ابا نے محسوس کیا وہ دھیان سے سننے لگی ہے۔ وہ میری بہت اچھی دوست تھی، اٹیچمنٹ تھی ہمارے درمیان، ہمدردی، خیال کا رشتہ تھا۔ اور کیا ہوتی ہے محبت؟ مطلب کہ محبت نہیں تھی۔ وہ مجھے بہت اچھی لگتی تھی اور میں اس کو بہت مس کرتا ہوں، جیل میں تو بہت زیادہ۔ آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ میں صرف سچ بولنا چاہتا ہوں، اور میرا سچ آپ کے علاوہ کوئی سننا نہیں چاہتا۔ تمہیں کسی اور سے محبت تھی، ہے نا؟ مجھے جج کیوں کر رہی ہیں آپ؟ وہ دھیما سا بولا تھا۔ یہ میری جاب ہے، تمہارے اندر کے خیالات باہر لانا، مگر یہ محفوظ رہے گا، تم جانتے ہو، کانفیڈینشیلٹی کے 5 سی۔ واٹ ایور۔ تو اس سے شادی کیوں نہیں کی جس سے محبت تھی؟ چند لمحوں کی خاموشی چھائی رہی۔ زمر کو بے چینی ہوئی، کہیں آگے ٹیپ بلینک تو نہیں، مگر پھر فارس کی آواز ابھری۔ ہو نہیں سکی۔ اس نے انکار کر دیا؟ پتہ نہیں۔ اوف، اس کو کیا مسئلہ ہے، ٹھیک سے بتاتا کیوں نہیں ہے؟ بات گھمانی ضروری ہے۔ وہ چڑی۔ کبھی بتایا اس کو؟ ذرا وقفہ ہوا۔ میرا سر بھاری ہو رہا ہے، یہ کس چیز کا انجیکشن تھا؟ ایک دم زمر چونکی۔ تمہاری اجازت سے لگایا ہے، یہ ٹروتھ سیرم تھا، میں چاہتی تھی تم سچ بولو۔ زمر نے بے چینی سے پہلو بدلا، وہ اس کی آواز میں تکلیف محسوس کر سکتی تھی۔
کیا ڈاکٹر نے اس کو سائیکو ایکٹیو ڈرگز دے کر اعتراف کروایا تھا؟ فارس سے سارے اختلاف اپنی جگہ، اس کا اعتراف قتل سننے کا اشتیاق اپنی جگہ، مگر اس کے اندر کی انصاف پسند لڑکی کو کچھ بہت برا لگ رہا تھا۔ آئندہ مجھے یہ انجیکٹ مت کیجیے گا، وہ نیم غنودگی میں بول رہا تھا۔ جو پوچھنا ہے ایسے ہی پوچھ لیا کریں۔ اوکے، اس لڑکی کا بتاؤ، اسے کبھی بتایا یا نہیں؟ نہیں، اس کی آواز آہستہ آہستہ ڈوبتی جا رہی تھی۔ کبھی کوشش کی تھی؟ کی تھی۔ کیسے؟ میں نے اسے ایک ہیرا دیا تھا۔ وہ جو چہرے پہ اذیت لیے سن رہی تھی ایک دم ٹھہر سی گئی، بالکل مبہوت۔ کون تھی وہ؟ میرے نبض بہت مضبوط ہے ڈاکٹر، جو نہیں بتانا چاہتا نہیں بتاؤں گا۔ آواز ہلکی اور غنودہ تھی، چند لمحے کی خاموشی۔ فارس، تم نے اپنے بھائی کا کیوں قتل کیا؟ نرمی سے پوچھا۔ میں نے نہیں کیا، گہری سانس لینے کی آواز آئی۔ اوکے، تم سو جاؤ۔ چند منٹ کی خاموشی کے بعد سیشن ختم ہو گیا۔ وہ متحیر، الجھی، حیران سی بیٹھی رہی۔ پتہ نہیں اس کا دل کس بات پہ دکھا تھا اور حیرت کس بات پہ تھی۔ چھوڑو زمر، اس کو لڑکیوں میں ہیرے بانٹنے کی عادت ہے، ایک اپنی ٹیچر کو دیا، ایک اس لڑکی کو، اور زرتاشا کا ولیمے کا سیٹ بھی ڈائمنڈ کا تھا۔ ایئر فونز اتارتے ہوئے وہ تکلیف میں ڈوبی آواز کو ذہن سے جھٹکنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اچھا بالفرض وہ میری بات کر بھی رہا تھا تو وہ تب کی بات تھی، اب تو میں اس کی دشمن ہوں۔ کیوں پریشان ہو؟ ابا کی آواز پہ وہ چونکی، وہ اسی کو دیکھ رہے تھے۔ اس نے سر جھٹکا۔ بس ایک پرانا کیس اسٹڈی کر رہی تھی۔ اٹھ کر چیزیں سمیٹنے لگی۔ انہوں نے یاسیت سے اسے دیکھا۔ کتنے عرصے سے ہم نے بات نہیں کی، تمہارے پاس اب وقت نہیں ہوتا زمر؟ وہ ٹھہر گئی، دل کو دھکا سا لگا۔ ایسا نہیں ہے، میں شادی والے معاملے میں الجھی رہتی ہوں، ورنہ آپ کو پتہ ہے آپ پہ طنز کرنے کا موقع میں چھوڑا نہیں کرتی۔ رسان سے کہتی ان کے قریب آ بیٹھی۔ وہ دھیما سا مسکرائی۔ شادی مل جائے گا، میں بہت دعا کرتا ہوں، دنیا میں ایسا کچھ نہیں ہے جو دعا سے نہ مل سکتا ہو۔ وہ اداسی سے مسکرائی، تبھی فون بجا۔ نمبر دیکھا تو اس دن وہ واقعی اسے اسٹیپ نہیں لگا۔ سوری ابا، مجھے یہ کال لینی پڑے گی۔ کوئی بات نہیں، انہوں نے گہری سانس بھری۔ اب وہ بات کرتی سیڑھیوں پہ چڑھتی جا رہی تھی۔ مسز زمر، میں اسی ہوٹل سے آ رہا ہوں، وہ بتا رہا تھا۔ تصاویر میں نیچے ایک ہورڈنگ بورڈ نظر آ رہا ہے۔ پورے ہوٹل میں اوپر نیچے صرف 9 ایسے کمرے ہیں جن سے یہ اینگل بن سکتا ہے۔ آپ نے 9 کے 9 کمرے دیکھے؟ جی، مگر پکچرز اسی کمرے سے لی گئی ہیں جس سے آپ پہ فائرنگ کی گئی ہے۔ کیسے؟ زمر نے بات کاٹی۔ اف، اس کے معالج کو 100 درے تو لگنے چاہیے، مگر بظاہر تحمل سے بولا۔ دیکھیں، تصویر میں کھڑکی کے پٹ پہ ایک نشان سا ہے، کیل وغیرہ ٹھونک کر نکالنے کا۔ یہ نشان مجھے ان 9 کمروں کی کسی کھڑکی پہ نہیں ملا، سوائے اسی کمرے کے۔ اب پینٹ کی وجہ سے ڈھک گیا لیکن موجود ہے۔ یعنی ہمارا ٹرافی کلیکٹر بھی اسی کمرے میں موجود تھا، تو وہ فارس کے جانے کے بعد آیا ہوگا؟ نہیں، وہ کافی دیر سے یہاں تھا۔ احمد، میں بہت احسان مند ہوں گی اگر آپ ایک ہی سانس میں پوری بات بتا دیں، وہ اکتائی۔ یہ ہوئے پورے 150 دورے۔ تصاویر میں کھڑکی کے شیشے میں جو عکس پڑ رہا ہے اس میں میز کے اوپر گرے ایش ٹرے نظر آ رہی ہے۔ زوم کر کے دیکھا میں نے، مگر ہوٹل کی کراکری میں تمام ایش ٹریز اب بھی اور تب بھی شفاف شیشے کی ہیں۔ سو غور کیا تو معلوم ہوا کہ ایش ٹرے سگریٹ کی راکھ سے بھرے ہونے کے باعث گرے لگ رہی ہے، یعنی ہمارا ٹرافی کلیکٹر کافی دیر سے بیٹھا انتظار کرتے ہوئے سگریٹ پھونک رہا تھا۔ چین اسموکر ہے وہ، اور غازی سگریٹ نہیں پیتا۔ زمر چند لمحے خاموش رہی۔ یعنی وہ فارس کے ساتھ تھا، یا شاید غازی اس کے ساتھ تھا ہی نہیں، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اسے واقعی فریم کیا گیا ہو۔ اس کو بے گناہ مت سمجھیں، اس نے یہ کیا ہے، مجھے یقین ہے، مگر لہجہ اتنا سخت اور مضبوط نہیں تھا۔ مجھے اس ٹرافی کلیکٹر کے بارے میں مزید کچھ ٹھوس معلوم کر کے دیں، آپ نہ بھی کر سکیں تب بھی آپ کی فوٹیج آپ کو دے دوں گی۔ احمد کے اندر تک ٹھنڈ سی پڑ گئی۔ چلو 50 دورے واپس لیے۔ وہ فون رکھ کر آئی تو ابا کو سیم لان میں لے جا رہا تھا اور فارس باہر سے آ رہا تھا۔ زمر نے جلدی سے آ کر اپنا لیپ ٹاپ آف کیا۔ وہ سیدھا اس تک آیا۔ آپ کا اندازہ درست تھا، ڈاکٹر بخاری کو سعدی کو غائب کرنے کے لیے کوئی رقم نہیں دی گئی۔ وہ چند کاغذات اس کی طرف بڑھاتے بولا، مگر 1 ماہ قبل کچھ فورن ڈونرز نے ہسپتال کے لیے مشینری عطیہ کی ہے۔ سارا پیپر ورک کلین ہے، قانونی طور پہ اب ان کو کوئی نہیں پکڑ سکتا۔ وہ کاغذات الٹ پلٹ کر رہی تھی۔ وہ ہلکا سا مسکرایا، ایسی مسکراہٹ جس میں شدید تپش تھی۔ قانون کی بات بھی کون کر رہا ہے؟ اس وقت جج، جیوری اور جلاد فارس طہیر غازی ہے۔ سینے پہ انگلی سے دستک دی اور اوپر چڑھتا گیا۔ زمر نے بے اختیار مڑ کر اسے دیکھا تھا۔
میں بڑھتا ہوں زندگی کی جانب، لیکن زنجیر سی پاؤں میں چھنک جاتی ہے۔ ان سے دور اس سینڈ کلر دیواروں والے کمرے میں وہ بیڈ پہ پیر اوپر کر کے بیٹھا تھا، اپنے قرآن کو ہاتھ میں لیے وہ سرورق پہ ہاتھ پھیرتا کچھ سوچ رہا تھا۔ پھر چہرہ اٹھایا، قرآن کھولا، پانی کے جگ کو دیکھا جو سائڈ ٹیبل پہ دھرا تھا، اس میں اپنا عکس نظر آیا۔ گردن کے نشان واضح تھے، باقی سب کچھ منمل ہو چکا تھا۔ اس نے گننے کی کوشش کی۔ یہ اگست کے آخری دن تھے، اس سے 3 ماہ ہو چکے تھے اس قید میں۔ خیر، میرا وقت بھی آئے گا۔ نظر میری پہ پڑی جو سامنے کاؤچ پہ بیٹھی تھی۔ تم نے کیا کیا تھا جو مسز کردار نے نوکری سے نکالا؟ روز روز یہ سوال مت دہرایا کرو۔ اکتا کر میگزین لیے اٹھی اور باہر نکل گئی۔ اسے اس کو باہر ہی نکالنا تھا، سو اب آرام سے توجہ قرآن کی طرف مبذول کی۔ میں پناہ چاہتا ہوں اللہ کے دھتکاری ہوئے شیطان سے، شروع اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ اس روز وہ چیونٹی والا قصہ پورا بھی نہیں پڑھ پایا تھا جب مایا نے اسے انجیکشن دیا تھا۔ پھر بعد میں صرف ناظرہ تلاوت کرتا رہا۔ کچھ دن کہاں تھا وہ تفسیر میں، مطلوبہ آیت ڈھونڈ کر زیر لب پڑھنے لگا تو سلیمان مسکرا دیے ہنستے ہنستے اس چیونٹی کی بات پر۔ سعدی وہیں رکا۔ مسکرا دیے ہنستے ہنستے؟ پتہ ہے کیا، اللہ، میں نے بہت دفعہ سوچا کہ ان الفاظ کی کیا ضرورت تھی قرآن میں۔ دیکھے نا، یہ تو افسانہ نگار کرتے ہیں، کرداروں کے چہرے کے تاثرات، ہنسی وغیرہ بتانا قرآن میں، مگر کچھ بھی ایکسٹرا نہیں ہوتا۔ تو اس کی وجہ، خیر وجوہات تو بہت سی ہوں گی، مگر مجھے یہ سمجھ آیا کہ دیکھیں، یہی قصہ تورات میں یوں لکھا ہے کہ چیونٹی کی بات پہ سلیمان علیہ السلام کو غصہ آیا، انہوں نے اسے پٹخ دیا وغیرہ وغیرہ۔ مگر اس آیت نے دوسری آسمانی کتابوں میں درج اس مسخ شدہ قصے کو گویا کینسل کر دیا اور بتایا کہ آپ کے انبیاء کتنے پیارے اور نرم دل لوگ تھے۔ نگاہ اٹھا کر اوپر دیکھا، اور دوسری بات، آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کہ وہ ہنستے ہنستے مسکرا دیے۔ میں نے ان 2 الفاظ پہ غور کیا تو یہ لگا کہ خالی وہ مسکرا دیا بھی کہا جا سکتا تھا، پھر ہنستے ہنستے مسکرا دیا کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ پھر احساس ہوا کہ غالباً اس کا مطلب یہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام کو چیونٹی کی بات نے اتنا لطف دیا تھا کہ وہ ہنسنے کو تھے، مگر ضبط کر کے صرف مسکرا دیے۔ انبیاء بہت مسکرانے والے لوگ تھے، مگر ان کے مسکرانے میں بھی مینرز ہوتے تھے، گریس تھی، وقار تھا۔ وہ اونچا کہکا نہیں لگاتے تھے، ایسے نہیں کہ حلق کو کوہ نظر آئے، اس لیے ان کے دل زندہ تھے۔ کیا کوئی ہے جو میرے انبیاء کا مقابلہ کر سکے؟ ان قدیم قصے کہانیوں کو پڑھتے ہوئے وقت کا احساس ختم ہو جاتا تھا۔ وہ اپنا کمرہ سجن، ان 3 ماہ کی اذیت، ہاشم کی باتیں سب بھولتا جا رہا تھا اور پڑھتا جا رہا تھا۔ پھر سلیمان اس کی بات سے ہنستے ہنستے مسکرا دیے اور کہنے لگے، اے میرے رب، مجھے توفیق دے کہ میں آپ کے احسان کا شکر کروں جو آپ نے مجھ پہ کیا اور میرے ماں باپ پہ کیا، اور یہ کہ میں وہ نیک کام کروں جو آپ پسند کریں اور مجھے اپنی رحمت سے نیک بندوں میں شامل کر لیں۔ اس نے تھکی ہوئی سانس لی۔ سلیمان علیہ السلام نے احسان کا شکر کرنے کا کہا تو اپنے ماں باپ کا ذکر کیوں کیا؟ 1 منٹ۔ کھنگریالے بالوں والا لڑکا ہونٹ دبا کر سوچنے لگا۔ وہ چیونٹی کی ذہانت پہ مسکرائے تھے، بات تو چیونٹی کی ہو رہی تھی، تو سلیمان علیہ السلام کو اپنے ماں باپ کا خیال کیوں آیا؟ شاید اس لیے کہ وہ سوچتے ہوئے کہہ رہا تھا، یہ ماں باپ ہی ہوتے ہیں جو اولاد کو یہودی، عیسائی یا مسلمان بناتے ہیں، نمازی یا بے نمازی بناتے ہیں، ورنہ پیدا تو ہر کوئی اللہ کی فطرت پہ ہوتا ہے۔ یعنی کہ شکر ادا کرنا بھی توفیق سے ملتا ہے، توفیق بھی دعا سے ملتی ہے۔ مطلب کہ دنیا میں ہر چیز دعا سے ملتی ہے، اگر دعاؤں سے یقین اٹھ جائے تو اس یقین کے لیے بھی دعا مانگی جاتی ہے۔ اور دیکھیں اللہ، سلیمان علیہ السلام تو پیغمبر تھے، وہ آلریڈی اتنے نیک تھے، پھر بھی دعا کر رہے ہیں کہ اللہ آپ مجھے نیک بندوں میں شامل کر لیں، اور پھر وہ نیک کام جو اللہ آپ پسند بھی کریں۔ کچھ دیر خاموش بیٹھا رہا، وہ سوچ رہا تھا، اسے احساس بھی نہیں تھا کہ وہ دل میں بول رہا ہے یا زبان سے کہہ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ، میں اکثر دیکھتا ہوں لوگ میوزک شوز منعقد کر کے چیریٹی جمع کرتے ہیں۔ اب کوئی مانے یا نہ مانے، موسیقی کی اجازت اللہ آپ نے ہمیں نہیں دے رکھی، اور کسی کے نہ ماننے سے حرام حلال نہیں ہو جائے گا۔ انسان کو نیک کام کرتے وقت سوچنا چاہیے کہ یہ اللہ کے اصولوں کے مطابق ہے بھی یا نہیں، ورنہ جیسے اللہ آپ نے کہہ رکھا ہے کہ بعض اوقات اللہ گنہگاروں سے بھی دین کا کام کروا لیتا ہے، یعنی کہ اگر نیت یا طریقہ درست نہ ہو تو ہم بہت عمل کرنے والے مگر صرف تھکنے والے ہوں گے۔ عاملات النصیبہ۔ میں صرف ڈرانے والی باتیں کیوں سوچتا اور کرتا ہوں؟ جھرجھریلی۔ شاید اس لیے کہ مجھے لگتا ہے ہر وقت لوگوں کو اور خود کو سب معاف ہو جائے گا، اور جنت کی حوروں کا کہہ کر سلائے رکھنا نقصان دہ ہوتا ہے۔ بار بار انسان کو ریئلٹی چیک ملتے رہنا چاہیے۔
خیر، وہ اگلی آیت کی طرف پڑھا۔ اور سلیمان علیہ السلام نے پرندوں کی حاضری لی تو کہا، کیا بات ہے جو میں ہدہد کو نہیں دیکھتا؟ کیا وہ غیر حاضر ہے؟ میں اسے سخت سزا دوں گا یا اسے ذبح کروں گا یا وہ میرے پاس کوئی واضح دلیل لے کر آئے۔ تو ثابت ہوا اللہ کہ حسن اخلاق اور چیز ہے اور ڈسپلن کے لیے سخت اصول بنانا اور چیز ہے۔ خیر، نگاہیں اگلی آیت پہ جمائیں۔ پھر تھوڑی دیر بعد ہدہد حاضر ہوا اور کہا کہ میں حضور کے پاس وہ خبر لایا ہوں جو حضور کو معلوم نہیں، اور لایا ہوں ملک سبا سے یقینی خبر۔ میں نے ایک عورت کو پایا ہے جو ان پہ حکمرانی کرتی ہے، ملکہ سبا، اور اسے ہر چیز دی گئی ہے اور اس کا بڑا سا تخت ہے۔ میں نے پایا ہے کہ وہ اور اس کی قوم اللہ کے سوا سورج کو سجدہ کرتے ہیں، اور شیطان نے ان کو ان کے اعمال خوبصورت کر کے دکھائے ہیں اور انہیں راستے سے روک دیا ہے، سو وہ درست راہ پہ نہیں چلتے۔ اس دلچسپ قصے کو پڑھتے پڑھتے وہ ان الفاظ پہ ٹھہرا، شیطان نے ان کے اعمال ان کو خوبصورت کر کے دکھائے ہیں، مطلب کہ یہ مسئلہ کیا ہے شیطان کے ساتھ؟ ایک دم سے اسے بہت سارا غصہ آیا۔ کیا یہ انسان کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتا؟ ہمیں بری چیزیں اچھی بنا کر دکھانا ترک نہیں کر سکتا؟ ہم سکون سے اللہ کی عبادت کیا کریں، شکر کیا کریں، حلال کھائیں، لوگوں سے بھلائی کریں، آپ نہ شیطان کو لاک اپ کر دیں کبھی۔ اور بولتے بولتے وہ رکا۔ اور رمضان میں یہی تو ہوتا ہے، مگر پھر بھی نگاہ اٹھا کر اوپر دیکھا۔ اچھا سوری، یہ شیطان کو لاک اپ والی بات واپس لیتا ہوں میں، خواہ مخواہ ایموشنل ہو گیا میں۔ سر جھٹک کر آیت کی طرف دھیان دیا۔ وہاں ہدہد کہہ رہا تھا، اللہ ہی کو کیوں نہ سجدہ کریں جو آسمانوں اور زمین کی چھپی ہوئی چیزوں کو ظاہر کرتا ہے، اور جو تم چھپاتے ہو اور جو تم ظاہر کرتے ہو سب کو وہ جانتا ہے۔ اللہ ہی ایسا ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور وہ عرش عظیم کا مالک ہے۔ ویسے اللہ تعالیٰ، وہ 27 سے کہنے لگا، ایک بات ہے، ہدہد بہت ہی سیانہ تھا، مطلب کہ ہدہد ایک پرندہ ملکہ سبا کے عظیم و شان تخت کو دیکھ کر بھی وہ اللہ آپ کا وہ عرش عظیم نہیں بھولا جو اس نے کبھی دیکھا نہیں تھا۔ ایک ننھا سا پرندہ بھی دل کا ایسا بادشاہ ہے کہ اس کو ملکہ کی شان و شوکت نے یوں مبہوت نہیں کیا کہ وہ اللہ کو بھول جائے۔ مگر ہم کیا کرتے ہیں؟ کسی لش پش چمکتے مال میں آ جائیں، کسی 7 اسٹار ہوٹل کے فنکشن میں چلے جائیں تو دولت کی ریل پل نگاہوں کو یوں خیرہ کر دیتی ہے کہ ہم سب بھول جاتے ہیں۔ اکثر اچھی اچھی عبایا یا اسکارف کرنے والی لڑکیاں یورپ یا امریکہ چلی جائیں تو ایک ہفتے میں حجاب اتر جاتا ہے، وہ مغربی لباس کو اپنا لیتی ہیں۔ میں سوچتا ہوں ملک بدلنے سے اللہ تو نہیں بدلتا، دین تو نہیں بدلتا، ایک پرندے کو بھی جو بات پتہ ہے وہ ہمیں کیوں بھول جاتی ہے؟ وہ کچھ دیر یوں ہی بیٹھا بڑبڑاتا رہا، کڑتا رہا، پھر قرآن رکھا اور دعا مانگی، مجھے کم از کم اتنا مضبوط تو کر دیں جتنا وہ ہدہد تھا، دل کا بادشاہ۔ اور یہ تو سعدی یوسف کی 25 سالہ زندگی کے تجربوں کا نچوڑ کہتا تھا کہ قرآن پڑھنے کے بعد مانگی جانے والی دعا ہمیشہ قبول ہوتی ہے۔ وہ دعا مانگ کر اٹھ کھڑا ہوا، دیوار پہ لگے آئینے میں اپنا عکس دیکھا۔ وہ نیلی جینز اور سیاہ شرٹ میں ملبوس تھا، چہرہ قدرے کمزور مگر آنکھیں سنجیدہ لگتی تھیں۔ خود کو دیکھتے وہ سوچتا رہا، پھر دروازہ بجایا۔ میری اور گارڈ اسے کھولتے ہی سامنے نظر آئے۔ میں کھانا لا رہی ہوں، تم؟ مجھے ہاشم سے بات کرنی ہے، ابھی اسی وقت۔ اور تم؟ گارڈ کو دیکھا۔ مجھے گھورو مت، اپنی گن کی نمائش بھی مت کیا کرو میرے سامنے، مجھے کبھی شوٹ کیا نا تو تمہارا مالک تمہیں شوٹ کر دے گا۔ اس کمپاؤنڈ میں اگر کوئی نہیں مرنے والا تو وہ میں ہوں، اب فون لا کر دو مجھے۔ میری اس کی ٹون پہ حیران ہوئی مگر بلا چوں چراں فون لا کر اس کو تھمایا۔ وہ لائن پہ ہیں، یہ صرف 1 وے فون ہے، اس لیے کال بند کر کے کسی اور کو کرنے کی زحمت مت کرنا۔ ساتھ ہی اسے گھورا۔ سعدی نے وہیں کھڑے کھڑے فون کان سے لگایا، دوسری طرف خاموشی تھی۔ مسٹر ہاشم کاردار، سنے اس روز آپ مجھ سے ملنے آئے تھے؟ وعلیکم السلام سعدی۔ طنز کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میرے نزدیک السلام علیکم ایک دعا ہے، اور دعا وہ آخری چیز ہے جو میں تمہیں دوں گا۔ فی الحال تو ہاشم میرے پاس تمہیں دینے کے لیے ایک فہرست ہے۔ چبا چبا کر کہہ رہا تھا اور اد کھلے دروازے میں میری اور گارڈز ہکا بکا کھڑے اسے دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے اسے اس ٹون میں بات کرتے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ میں سن رہا ہوں۔ میرا خیال تھا تمہارا ٹیسٹ اچھا ہے، مگر جو کھانا مجھے دیا جاتا ہے وہ تمہارے کتے بھی نہیں کھاتے ہوں گے، اس لیے آئندہ جو میں بتاؤں گا وہی مینیو مجھے دیا جائے گا۔ مجھے میری مرضی کی کتابیں، پین اور لکھنے کے لیے صاف جرنلز چاہیے۔ مجھے ایک ٹی وی چاہیے جس پہ میرے ملک کے لوکل چینلز آتے ہوں۔ مجھے کپڑوں کے 10 نئے جوڑے چاہیے، اور مجھے واک کرنے کے لیے کوئی جگہ چاہیے، اسی کمپاؤنڈ کا کوئی بڑا کمرہ ہو بے شک۔ اور کچھ؟ سنجیدگی سے پوچھا گیا۔
اور بس اتنا کہ اس روز جو تم نے کیا وہ بزدلانہ حرکت تھی، مجھے مفلوج کر دیا کیونکہ تم میرے ریئیکشن سے ڈرتے تھے۔ اتنا بھی کیا ڈرنا ہاشم، میں تم پہ تب جھپٹتا جب مجھے تمہارے کسی لفظ کا اعتبار ہوتا، مگر تم جھوٹ بول رہے تھے۔ وہ تصویریں اور وہ باتیں تم نے میرا ذہن خراب کرنے کے لیے کہی تھیں، اس لیے میں نے ان کو پھاڑ دیا ہے، کیونکہ میری بہن نے تم سے کوئی غلط بات نہیں کہی، وہ تم سے USB کا ہی پوچھ رہی تھی۔ اس لیے میں تمہیں دعوت دیتا ہوں، میرے پاس آؤ، میرے سامنے بیٹھو اور میری آنکھوں میں دیکھ کر وہ سب دہراؤ جو تم نے اس دن کہا، مگر مجھے مفلوج نہ کرو۔ پھر دیکھو میں کیا جواب دیتا ہوں۔ تمہیں اپنی آفر کا جواب چاہیے نا؟ سعدی، مجھے تمہاری بہن میں کوئی انٹرسٹ نہیں، میرے نزدیک وہ میری بیٹی کی عمر کی ہے، لیکن جو میں نے کہا وہ خالی دھمکی نہیں تھی، میں کرنے پہ آؤں تو کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ فون پہ نہیں ہاشم، میرے سامنے میری آنکھوں میں دیکھ کر یہ بات کہنا۔ اور فون میری کی طرف بڑھا دیا۔ ہاشم نے فون رکھتے ہی انٹرکام اٹھایا۔ کیپٹن اشر سے کہو ہفتے کے روز جیٹ تیار رکھے، مجھے ملک سے باہر جانا ہے، کسی کا دماغ درست کرنا ہے۔ اپنے پرائیویٹ جیٹ کے پائلٹ کے لیے پیغام دے کر اس نے ریسیور واپس ڈال دیا، اور ادھر سعدی کے کمرے میں کھڑی میری نے فون گارڈ کو دے کر جانے کا اشارہ کیا۔ پھر وہ چلا گیا تو دروازہ بند کر کے چند لمحے اس کو دیکھتی رہی۔ نیکلس؟ کیا؟ سعدی نے ابرو اٹھائی۔ میں نے مسز کاردار کا نیکلس چرایا تھا، اس لیے انہوں نے مجھے نوکری سے نکالا، اور پھر اس کو دیکھے بنا باہر چلی گئی۔ سعدی وہیں کھڑا گہرے سانس لیتا خود کو نارمل کرنے لگا۔ دل کا بادشاہ بننا اتنا مشکل نہیں تھا۔ کرو کچھ جبیں پہ سرے کفن، میرے قاتلوں کو گما نہ ہو کہ غرور عشق کا بانک پن پس مرگ ہم نے بھلا دیا۔ وہ رات گرم تھی اور بے رحم، ٹھنڈی تھی اور منتظم۔ اس علاقے میں ویران پلاٹ تھے یا فاصلے فاصلے پہ عمار تھے۔ رات کی اس پہر سڑک سنسان تھی، تھوڑی دیر پہلے اسٹریٹ لائٹس بھی اچانک سے آف ہو گئی تھیں۔ ایسے میں ڈاکٹر ایمن کی نو تعمیر شدہ ہسپتال کی عمارت اس وقت اندھیر پڑی تھی۔ دروازے پہ تالا لگا تھا اور باہر 2 گارڈز بیٹھے تھے۔ وہ آپس میں اسٹریٹ لائٹس کی بات کر رہے تھے۔ پیڈسٹل فین ساتھ ہی چل رہا تھا۔ ایک گارڈ جمائی لیتے ہوئے منہ پہ ہاتھ رکھ ہی رہا تھا کہ دفتن اس کے کندھے میں کوئی شے آ کر چبھی۔ چبھن شدید تھی، پھر ہلکی ہوتی گئی۔ جسم کسی خالی بادل کی مانند ہو رہا تھا۔ گردن اور کندھے کے درمیان کوئی سرنج سی چبھی پڑی تھی کہ نکھیوں سے اسے نظر آیا کہ ساتھ والا گارڈ کرسی سے نیچے گرتا جا رہا ہے۔ اس کا اپنا جسم بھی ڈھلک سا رہا تھا، اور اسی ڈھلکی گردن سے اس نے دیکھا 2 جوگرز والے پیر اس کے سامنے آ رکے تھے۔ جوگر سے اوپر جینس نظر آئی، اس سے اوپر نہ دیکھ سکا اور غنودگی میں ڈوبتا گیا۔ جینس کے اوپر اس نے سیاہ شرٹ پہن رکھی تھی جس کی آستین کلائی سے بالشت بھر پیچھے ختم ہو جاتے تھے۔ نگاہ اوپر اٹھاؤ تو اس کا چہرہ نظر آتا تھا جو اس وقت پتھریلا سا تھا۔ چھوٹے کٹے بال اور ہلکی بڑی شیو، آنکھوں میں سرد تپش تھی اور پہلو میں گرے ہاتھ میں پستول تھی۔ اندھیرے میں بھی فارس قاضی کی ٹھنڈی آنکھوں میں چبھن نظر آتی تھی۔ ڈاکٹر ایمن میرے ساتھ دہرائیے، میں اللہ کو حاضر ناظر جان کر حلف اٹھاتی ہوں کہ جو کہوں گی سچ کہوں گی، سچ کے سوا کچھ نہیں کہوں گی۔ 3 سال پہلے وہ سفید کرتے میں ملبوس ڈیفنس کی کرسی پہ بیٹھا سلگتی ہوئی نظروں سے کٹہرے کو دیکھ رہا تھا جہاں کھڑی ڈاکٹر ایمن سے حلف لیا جا رہا تھا۔ میں اللہ کو حاضر ناظر جان کر کہتی ہوں کہ جو کہوں گی سچ کہوں گی اور سچ کے سوا کچھ نہیں کہوں گی، اور عدالت سے کوئی بات نہیں چھپاؤں گی، اور عدالت سے کوئی بات نہیں چھپاؤں گی۔ فارس نے پستول پچھلی جیب میں اڑسا جھکا، دونوں گارڈز کی گردنوں سے ٹرینکولائزر ڈاٹس نکال کر کندھے پہ لٹ کے بیگ میں ڈالے، پھر ایک کو کندھے سے گھسیٹتا ہوا سڑک کے اس پار لے جانے لگا۔ کیا آپ اس شخص کو پہچانتی ہیں ڈاکٹر ایمن؟ جی، یہ وارث غازی کی تصویر ہے، وہ میرا پیشنٹ تھا، 3 ماہ تک وہ میرے پاس آتا رہا تھا۔ آپ جانتی ہیں جج نے آپ کو ڈاکٹر پیشنٹ پریویلیج توڑنے کا حکم دیا ہے، اس لیے آپ وارث غازی کے سیشنز کی نیچر سے عدالت کو مطلع کریں۔ اب دونوں بے سدھ ہوئے گارڈز 2 جھاڑیوں میں اوندھے پڑے تھے اور وہ کندھے پہ بیگ لٹکائے واپس ہسپتال کی عمارت تک چلتا جا رہا تھا۔ اب ایک ہاتھ میں چھوٹا کلہاڑا بھی نظر آ رہا تھا۔ دروازے کے سامنے وہ رکا اور زور سے کلہاڑا تالے پہ مارا، تالا ٹوٹا۔ اس نے آگے ہو کر دروازے کو ٹھوکر ماری، دروازہ اڑتا ہوا دوسری طرف جا لگا۔ وہ اندر داخل ہوا۔ وارث پریشان تھا اور گلٹی بھی، اس نے بتایا، اور یہ سب میرے نوٹس میں بھی لکھا ہے جو میں نے عدالت کے حوالے کیے ہیں، کہ وہ اپنے بھائی فارس کی بیوی کو پسند کرتا تھا اور اس کے ساتھ تعلقات تھے۔ کٹہرے میں کھڑی عورت سکون سے کہہ رہی تھی اور سامنے بیٹھا سفید کرتے والا غازی اس کو انہی چپتی نظروں سے دیکھے جا رہا تھا۔ آنکھوں میں سرخی آ رہی تھی اور مٹھی بھنچی ہوئی تھی۔ اس نے کہا کہ شروع میں لڑکی راضی نہیں تھی، سب زبردستی ہوا، مگر اب وہ بھی مکمل طور پہ انوالوڈ ہو چکی تھی۔ وہ بہت گلٹی تھا، اسے ڈر تھا کہ اس کے بھائی کو علم نہ ہو جائے۔
اس نے سوئچ بورڈ پہ ہاتھ مارا، بتیاں روشن ہونے لگیں۔ اندر سے ہسپتال ٹائلز کے فرش اور سفید دیواروں سے جگمگا رہا تھا۔ قیمتی فرنیچر، بہترین مشینری، بس 2 مہینے بعد وہ افتتاح کے لیے تیار تھا۔ وہ بتیاں جلاتا آگے بڑھتا گیا، آنکھوں میں سرد سی ٹھنڈ لیے۔ وہ ایک ایک کمرے کو دیکھتا جا رہا تھا۔ اپنی موت سے 2 دن قبل وہ میرے پاس آیا تھا۔ اس نے بتایا کہ اس کے بھائی کو اس کے افیئر کا علم ہو گیا ہے اور وہ اس سے چھپتا پھر رہا ہے، اس لیے وہ گھر نہیں جا رہا بلکہ ہاسٹل میں رہ رہا ہے۔ وہ تنہائی میں فارس سے ملنے سے گھبرانے لگا ہے۔ فارس قدم قدم چلتا آگے بڑھ رہا تھا۔ 3 سال پہلے کے عدالتی کمرے کی ساری کارروائی اس کے چہرے پہ اترے سرد پن کے اندر کرب میں پنہاں تھی۔ جی ہاں، فارس قاضی کے لیے بھی کورٹ نے مجھے اپوائنٹ کیا تھا۔ میں پچھلے 8 ماہ سے فارس کا علاج کر رہی ہوں۔ اپنے کلائنٹ کا پریویلیج توڑتے ہوئے مجھے اچھا نہیں لگ رہا۔ کانفیڈینشیلٹی کے 5 سیز میں سے ایک اگر کانسنٹ ہے تو وہ میرا مریض مجھے نہیں دے گا۔ نظروں کا رخ فارس کی طرف موڑا، وہ انہی سرخ گلابی آنکھوں سے اسے دیکھے جا رہی تھی۔ دوسرا سی کورٹ آرڈر ہے، مگر میرے نزدیک اس سے زیادہ اہم کنٹینیو ٹریٹمنٹ ہے، اور فارس کے لیے یہ بہتر ہے کہ میں یہ سب کورٹ کو بتاؤں۔ آئی ایم سوری فارس۔ وہ وسط کمرے میں آ کھڑا ہوا، بیگ کھولا اور اندر سے کاغذوں کا ایک پلندہ نکالا۔ پہلے صفحے پہ چند الفاظ نظر آئے: سرکار بنام فارس قاضی، PW پروسیکیوشن وٹنس، ڈاکٹر ایمن کی گواہی۔ وہ انہی سرد آنکھوں میں آنچ لیے اس پلندے کو دیکھ رہا تھا۔ ٹریٹمنٹ کے دوران فارس نے مجھے بتایا کہ اسے پہلے دن سے اپنی بیوی کی حرکتیں پسند نہیں تھیں۔ وہ امیچیور اور بچکانہ سی تھی، مگر وہ اس کو چانس پہ چانس دینے لگا، یہاں تک کہ ایک دن اس نے اپنی بیوی کو اپنے بھائی کے ساتھ دیکھ لیا۔ اس کی غیرت کے لیے یہ بہت بڑا دھچکا تھا۔ وہ 2 دن سو نہیں سکا، کسی کو بتا نہیں سکا، وہ اندر سے ٹوٹ چکا تھا۔ کیا آپ نے اس سے یہ اعتراف کروانے کے لیے کوئی ڈرگ استعمال کی؟ نہیں، میں نے کبھی اس کو کوئی سائیکو ایکٹیو ڈرگ نہیں دی۔ اس نے بیگ سے ایک چھوٹی استری نکالی، کاغذوں کا پلندہ میز پہ رکھا اور استری کا لوہا کاغذوں کے اوپر لٹا دیا۔ پلگ لگا کر سوئچ آن کیا، پھر کلہاڑا اٹھایا۔ اس کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا کہ وہ ان دونوں کو قتل کر دے، مگر وہ پکڑے نہیں جانا چاہتا تھا۔ اس نے پوری کوشش کی کہ یہ آنر کلنگ نہ لگے۔ فارس قاضی نے 2 نومبر اور 28 جنوری والے سیشن میں اعتراف کیا تھا کہ اس نے یہ دونوں قتل کیے ہیں اور اسے ان پہ بہت افسوس ہے۔ آپ میرے نوٹس چیک کر سکتے ہیں۔ آڈیو ٹیپ کی اجازت اس نے مجھے نہیں دی تھی۔ اب میں یہ سب اس لیے کورٹ کو بتا رہی ہوں کیونکہ اگر آپ نے فارس کو ضمانت پہ رہا کیا تو وہ خود کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ مجھے اپنے پیشنٹ کی فکر ہے۔ میں نہیں چاہتی کہ وہ کسی اور جرم میں ملوث ہو کر چند دن بعد پھر جیل میں بند ہو، اس لیے ابھی کچھ ماہ تک اسے کسٹڈی میں رکھنا ضروری ہے۔ وہ دیوار تک آیا، چند لمحے اپنی سرد آنکھوں سے دیوار پہ لگے پائپ کو دیکھتا رہا، پھر پوری قوت سے کلہاڑا اس پہ مارا۔ پائپ چیرا گیا، سس کی آواز سے گیس لیک ہونے لگی۔ فارس طہیر غازی نے اپنا بیگ کندھے پہ ڈالا اور راہداری کی طرف چلتا گیا۔ استری تلے رکھے کاغذ درمیان سے ہلکے ہلکے بھورے ہونے لگے۔ وہ دروازے سے باہر نکل آیا اور اسے بند کر دیا۔ ایک نظر اٹھا کر اس 2 منزلہ خوبصورت عمارت کو دیکھا۔ مجھے معلوم ہے تم مجھ سے خفا ہوگے۔ سماعت ختم ہونے کے بعد وہ اس کی کرسی کے قریب آ کھڑی ہوئی تھی۔ وہ اس کو نہیں دیکھ رہا تھا، وہ سرخ آنکھوں سے سامنے دیکھ رہا تھا، مٹھی زور سے بھینچ رکھی تھی۔ مگر مجھے تمہاری فکر ہے، تم ٹھیک نہیں ہو، اگر باہر جاؤ گے تو خود کو نقصان دو گے۔ فارس نے سرخ آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ یہ مت سمجھنا کہ میں نے جھوٹ بولا ہے، تم نے یہ سب اس دن مجھے بتایا تھا جب میں نے تمہیں ٹروتھ سیرم دیا تھا۔ تمہیں یاد نہیں ہوگا، مگر میں کورٹ میں یہ کہنے پہ مجبور تھی۔ مجھے نوٹس پہ نوٹس آ رہے تھے، پھر میں نے جو بھی کیا تمہیں پروٹیکٹ کرنے کے لیے کیا۔ اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کر تھپکا، انگوٹھی کے اندر کچھ نوکیلا سا چبھا۔ تم ایک دن دوبارہ نارمل زندگی کی طرف لوٹ آؤ گے، چند سال کی ہی تو بات ہے۔ اب وہ جا رہی تھی۔ سفید کرتے والے شخص نے سرخ آنکھوں کا رخ موڑ کر اسے جاتے دیکھا۔ مجھے اس دن کا انتظار ہے ڈاکٹر، وہ بڑبڑایا تھا۔ ہسپتال کی عمارت اسی طرح اندھیر کھڑی تھی اور فارس قاضی اب اس سے دور چلتا جا رہا تھا۔ جیبوں میں ہاتھ ڈالے، کندھے پہ بیگ اٹھائے، وہ مطمئن سے قدم اٹھا رہا تھا۔ پس منظر میں کھڑی تاریک عمارت دور ہوتی جا رہی تھی۔ پھر ایک دم رات میں روشنی ہوئی، عمارت کے اندر دھماکہ سا ہوا، سنہری آگ کے شعلے کھڑکیوں سے باہر لپکنے لگے، دروازے جل رہے تھے، آگ کے ہاتھ انگلیاں پھیلائے آسمان کی طرف بڑھ رہے تھے، چلا رہے تھے، اور وہ جینز کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے چلتا جا رہا تھا۔ اب وہ پھرتے ہیں اسی شہر میں تنہا لیے دل کو۔ ایک زمانے میں مزاج ان کا سر عرش بری تھا،
آسمان پہ سورج طلوع ہو رہا تھا۔ ہسپتال کی عمارت کوئلے کی طرح سیاہ پڑی تھی۔ دھوئیں کے بادل ابھی تک اٹھ رہے تھے۔ ارد گرد رش تھا، فائر بریگیڈ، رپورٹرز کے کیمرے، پولیس۔ ایک جگہ وہ دونوں گارڈز کھڑے ایک پولیس آفیسر سے بات کر رہے تھے۔ فاصلے پہ ایک پولیس موبائل کے ساتھ اے ایس پی سرمد شاہ کھڑا تحمل سے توقیر بخاری کو سن رہا تھا، جو پاگلوں کی طرح غرا رہے تھے۔ تم لوگوں نے میری برسوں کی محنت برباد کر دی۔ اپنے بچوں کی طرح خیال کیا تھا اس عمارت کا میں نے۔ ڈاکٹر صاحب آرام سے، میں نے کہا نا ہم تفتیش کر رہے ہیں۔ خاک تفتیش کرو گے؟ کل تم نے مجھے فون پہ کہا تھا کہ اوپر والے کہہ رہے ہیں اگر پھر کوئی مطالبہ کیا تو جو ہے وہ بھی نہیں رہے گا، اور آج میرا ہسپتال جلا ڈالا گیا۔ اندھا ہوں میں؟ بچہ ہوں میں؟ آستین سے کف رگڑتے، پسینے سے تر چہرے اور سرخ آنکھوں سے اسے دیکھتے دبا دبا سا چلائے تھے، تم سب بھگتو گے، وہ نیاز بیگ کا بھائی اور تم سب ملے ہوئے ہو۔ میں بڑا لحاظ کر رہا ہوں آپ کا۔ محنت نہ محنت، یہ جگہ ہم نے آپ کو دی تھی، آدھی سے زیادہ مشینیں ہم نے آپ کو دی تھیں۔ ناگواری سے ٹوکا، میں نے اپنی ساری جمع پونجی کنسٹرکشن پہ لگائی، میرے اوپر قرضہ ہے، مجھے کنکال کر دیا تم لوگوں نے۔ وہ بال نوچ رہے تھے، وہ واقعی بال نوچ رہے تھے۔ قدرے فاصلے پہ کار آ رکی اور تیزی سے دروازہ کھول کر ڈاکٹر ایمن باہر نکلی۔ ادھر ادھر دیکھتی، قدم بڑھائے تو سامنے عمارت نظر آئی۔ وہ زنجیر پا ہوئی، برف ہوئی، نمک کا مجسمہ ہوئی۔ اس کی آنکھیں اس کوئلے کی سی ہوئی عمارت پہ جا ٹھہری، لب ہلکے سے کھل گئے اور دل خالی ہو گیا۔ بے اختیار اس نے کار کے دروازے کا سہارا لیا۔ سب جل کر راکھ ہو گیا تھا۔ بنا پلک جھپکے وہ اس عمارت کو دیکھے جا رہی تھی۔ اس کا رنگ پیلا زرد ہو رہا تھا اور کانوں کی ہیرے ویسے ہی جگمگا رہے تھے۔ کوئی ٹھہرا ہو جو لوگوں کے مد مقابل تو بتاؤ، وہ کہاں ہیں کہ جنہیں ناز بہت اپنے تئیں تھا۔ اس شام ڈاکٹر ایمن بہت تھکی نڈھال سی اپنے لاؤنج میں اندھیرا کیے بیٹھی تھی۔ گھر خالی تھا، بچوں کو نانے کی طرف بھیج دیا تھا اور ڈاکٹر توقیر تھانے گئے ہوئے تھے۔ وہ پیر اوپر کیے یک ٹک بیٹھی خلا میں دیکھ رہی تھی۔ پھر یکا یک کھٹکا سا ہوا، وہ چونکی، ٹھک ٹھک ٹھک، مدھم سی بیٹ۔ وہ سست روی سے اٹھی اور راہداری کی طرف آئی۔ اندھیر گھر میں ادھر ادھر چلتی اپنی اسٹڈی کے دہانے پہ آ رکی۔ دروازہ دھکیلا، اندر گھپ اندھیرا تھا، صرف کھڑکی سے نیلگوں روشنی آتی تھی۔ وہ جانے لگی، تبھی یکدم رکی۔ میز کے پیچھے کنٹرول چیئر پہ کوئی بیٹھا تھا، اس کا سارا وجود اندھیرے میں تھا۔ صرف ایک ہاتھ نظر آ رہا تھا جس سے وہ میز پہ پین کو ٹھک ٹھک بجا رہا تھا۔ پنجاب پریزن کی 4 سی ہوتے ہیں، کنٹرول، کسٹڈی، کیئر اور کریکشن۔ تاریکی میں بھی وہ اس کی آواز سن سکتی تھی۔ وہ بت بن گئی، ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی خیز لہر دوڑ گئی۔ کانفیڈینشیلٹی کے 5 سی ہوتے ہیں جن کے تحت پریویلیج توڑا جا سکتا ہے۔ آپ کو یہ 9 کے 9 سی یاد رہیں، مگر مجھے صرف 1 سی کا علم ہے۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی آگے آئی، پلکیں جھپک کر اندھیرے میں آنکھوں کو عادی کیا تو منظر واضح ہوا، اور وہ سی ہے کاربن۔ وہ آگے ہوا، نیلی روشنی میں فارس کا چہرہ واضح ہوا، اس پہ سرد سی مسکراہٹ تھی اور آنکھوں میں تپش تھی۔ وہ آگ اور برف ایک ساتھ دیکھ رہی تھی۔ وہ کاربن نہیں جو آپ کے کانوں میں ہے۔ انگلی سے ڈاکٹر ایمن کے کانوں کی طرف اشارہ کیا جن میں جگمگاتے ہوئے دنیا کی سخت ترین کاربن تھے، بلکہ ایک ہائیڈرو کاربن، وہ سی جو آپ کو بھول گیا تھا، CH4۔ ڈاکٹر ایمن کا سانس حلق میں اٹک گیا۔ میتھین، نیچرل گیس۔ وہ شل رہ گئی۔ تم نے آگ لگائی ہے میرے ہسپتال میں، ہے نا؟ تم نے کیا ہے نا یہ سب؟ اس کا سارا خون سمٹ کر چہرے میں آیا۔ وہ ایک دم آگے آئی۔ کیوں کیا تم نے ایسا؟ وہ میرے برسوں کی محنت تھی، وہ میری پوری زندگی تھا۔ وہ دبا دبا سا چلائی تھی۔ ہمارے اوپر قرضہ ہے، اسے کیسے اتاروں گی میں تباہ ہو گئی ہوں فارس قاضی۔ گڈ، اس نے سر کو خم دیا۔ ایمن کی آنکھوں سے شرارے پھوٹنے لگے۔ تم نے مجھ سے بدلہ لیا نا، پریویلیج توڑنے کا، پرجری کا؟ ہاں، بولا تھا میں نے جھوٹ، اور اب تم دیکھو میں تمہارے ساتھ کیا کرتی ہوں۔ میز پہ دونوں ہاتھ رکھے جھکی کھڑی وہ زخمی ناگن کی طرح پھنکار رہی تھی۔ میں ابھی کے ابھی پولیس بلا رہی ہوں، توقیر، ASP میں سب کو بتاؤں گی کہ تم نے کیا کیا یہ سب۔ کاؤنٹ آف مونٹے کرسٹو واپس آ گیا اور وہ ایک ایک سے بدلہ لے رہے، اور میں، اس کا سانس بفر رہا تھا، میں میڈیا پہ بھی سب بتاؤں گی، تمہاری بیوی اور تمہارے بھائی کی افیئر کی ایک ایک تفصیل بتاؤں گی۔ نہیں، آپ ایسا کچھ نہیں کریں گی۔ آواز پہ وہ چونکی۔ کھڑکی کے پردے کے ساتھ کھڑی لڑکی آگے چلتی آئی۔ نہیں، آپ ایسا کچھ نہیں کریں گی۔ آواز پہ وہ چونکی۔ کھڑکی کے پردے کے ساتھ کھڑی لڑکی آگے چلتی آئی اور فارس کی کرسی کے ساتھ جا کھڑی ہوئی۔ وہ ایک انگلی سے مسلسل اپنی گھنگریالی لٹ لپیٹ رہی تھی اور اس کا چہرہ نیلی چاندنی میں دمک رہا تھا۔ ڈاکٹر ایمن ہاتھ ہٹا کر سیدھی ہوئی۔
شرر بار نظروں سے باری باری دونوں کو دیکھا۔ فارس اب پیچھے کو ٹیک لگائے مسلسل پین سے میز کی سطح پہ ٹھک ٹھک کر رہا تھا۔ یہ تم دونوں کی بھول ہے کہ میں کسی کو نہیں بتاؤں گی۔ فارس نے قلم رکھا اور میز پہ پڑا فوٹو فریم اٹھا کر سامنے کیا، جس میں ایمن، توقیر اور ان کے 3 بچے مسکرا رہے تھے۔ آپ کا بڑا بیٹا بہت پیارا ہے ڈاکٹر۔ ڈاکٹر ایمن نے استہزائیہ اوہ کر کے سینے پہ بازو لپیٹے۔ اچھا تو تم میرے بیٹے کو مارنے کی دھمکی دے رہے ہو؟ ہاں تم یہ نہیں کر سکتے۔ یو ڈونٹ ہیو اٹ ان یو۔ تم قاتل ہو نہ ہو سکتے ہو۔ اس بات پہ زمر نے چند لمحے کے لیے فارس کو دیکھا، پھر چہرہ ڈاکٹر کی طرف موڑا۔ کوئی کسی کو قتل نہیں کرنے جا رہا ڈاکٹر ایمن، سکون سے بولی، مگر مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے ڈرائنگ روم میں 2 سرویلنس کیمرے لگے ہیں۔ ڈاکٹر ایمن نے بے یقینی بھرے غصے سے انہیں دیکھا۔ تم لوگوں نے میرے گھر میں کیمرے لگائے ہیں؟ اچھا تو کیا ریکارڈ کیا تم نے؟ ASP اور ہماری باتیں؟ ہاں ہم ایسی ملاقاتیں گھر پہ نہیں کرتے۔ ہم یہی ریکارڈ کرنا چاہتے تھے لیکن ہم نے کچھ زیادہ دلچسپ ریکارڈ کیا ہے۔ کہتے ہوئے زمر نے اپنے اسمارٹ فون کی اسکرین روشن کی۔ نیم اندھیر کمرے میں روشنی چمکی، اسکرین اس کے سامنے لائی۔ ایمن کی آنکھیں اس پہ جھکیں۔ یہ آپ کی اور آپ کے بہنوئی کی ایک گفتگو ہے۔ اس نے پلے نہیں کیا، صرف سٹل امیج نظر آ رہا تھا، مگر ڈاکٹر ایمن کا چہرہ ایک دم سفید پڑنے لگا۔ اس نے بے یقینی سے زمر کو دیکھا، کرسی کی پشت پہ ہاتھ رکھا۔ جیسا کہ میرے ہسبینڈ نے کہا، آپ کا بڑا بیٹا بہت پیارا ہے، مگر وہ صرف آپ کا بیٹا ہے، ڈاکٹر توقیر کا نہیں۔ اسکرین سامنے لہرائی۔ اس کا باپ آپ کی بہن کا شوہر ہے۔ اوہ، ڈاکٹر توقیر کو تو علم ہے نا اس بات کا؟ ڈاکٹر ایمن کرسی کی پشت پکڑے پکڑے جھکی، چند گہرے سانس لیے، پھر سامنے بیٹھی۔ اس کا چہرہ وہ نہیں تھا جس کے ساتھ وہ اندر داخل ہوئی تھی۔ فارس دونوں ہاتھ باہم ملائے میز پہ آگے کو ہوا، اس کی نیم مردہ آنکھوں میں دیکھا۔ قدرت کا ایک اصول ہے کہ جب کوئی کسی پہ ایسا الزام لگاتا ہے جو اس نے نہ کیا ہو یا ترک کر چکا ہو، تو مرنے سے پہلے وہ خود اس میں ضرور ملوث ہو جاتا ہے۔ اس کی آنکھوں میں جھانکتے فارس کی نظروں میں تپش ابھری۔ تم نے میری بیوی پہ بھری کچہری میں الزام لگایا، تم نے میرے بھائی پہ الزام لگایا۔ چند لمحے تک ایمن کچھ نہ بول پائی، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کیا تم یہ سب بھول نہیں سکتے تھے؟ رہا ہو گئے، شادی کر لی، سیٹل ہو گئے، کیا تم معاف نہیں کر سکتے تھے؟ تم لوگوں نے معافی مانگی کب تھی؟ تم لوگوں نے میرے بھانجے کے ساتھ بھی وہی کیا جو میرے ساتھ کیا، لیکن اب کم از کم تم ایک لمبے عرصے تک کسی کے ساتھ دوبارہ یہ نہیں کر سکو گی۔ دوبارہ ٹیک لگائی، آنکھیں سکیڑ کر اسے اسی تپش سے دیکھا۔ اور اب محترمہ آپ وہی کریں گی جو ہم آپ کو بتائیں گے۔ جی ڈاکٹر ایمن، اور ہم میں اور آپ میں یہی فرق ہے، وہ بھی خشک سا کہہ رہی تھی۔ ہم چاہیں تو آپ کے شوہر کو بتا دیں، آپ کا میکا بھی چھوٹے گا، سسرال بھی، شوہر اور 2 بچے تو جائیں گے ہی، مگر ہم ایسا نہیں کریں گے۔ آپ کی ذاتی زندگی خراب نہیں کریں گے، تب تک جب تک آپ ہمارے کیے پہ عمل کرتی رہیں گی۔ اس کے آنسو بہہ رہے تھے اور وہ بے بسی سے انگلیاں مروڑتی زمر کو سن رہی تھی۔ آپ ہر ایک کو یقین دلائیں گی کہ اس واقعے میں علیم بیگ کا ہاتھ ہے، یہ بھی بتائیں گی کہ وہ آپ کو فون پہ دھمکیاں دیتا رہا ہے، آگے آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو کیا کرنا ہے۔ ڈاکٹر ایمن نے بھیگے چہرے سے اس بات میں سر ہلایا اور اب اسی سنجیدگی سے بولا، اب آپ بتائیے سعدی یوسف کے بارے میں، ہر وہ چیز جو اس رات ہوئی، زیادہ پس و پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ دیکھ چکی ہیں کہ میں کیا کر سکتا ہوں۔ چند لمحے خاموشی سے گزر گئی، پھر اس نے چہرہ اٹھایا، وہ آنسوؤں سے تر تھا۔ وعدہ کرو تم کبھی توقیر کو نہیں بتاؤ گے، میرے اور کامران کے درمیان اب کچھ نہیں ہے، وہ ایک پرانی بات تھی، توقیر کو سنی سے بہت محبت ہے، پلیز تم۔ ڈاکٹر ایمن، اگر آپ کے منہ سے نکلنے والے اگلے الفاظ میرے جواب کے علاوہ ہوئے تو میں اسی وقت وہ ویڈیو ڈاکٹر توقیر کو فارورڈ کر دوں گا۔ اوکے اوکے، اس نے ہتھیلی سے آنسو رگڑتے ہاتھ اٹھائے۔ اس رات توقیر کو ASP کا فون آیا، اس نے کہا کہ ایک لڑکا غائب کرنا ہے جب اس کی حالت خطرے سے باہر۔ یہ سب مجھے پتہ ہے، یہ بتائیں ASP کے علاوہ کون شامل تھا اس میں؟ وہ لمحے بھر کو خاموش رہی۔ ہمارا رابطہ صرف ASP سے تھا، مگر ASP اسی شخص سے ہدایات لیتا تھا جس سے تمہارے کیس میں لیتا آیا تھا۔ رک کر اس کو دیکھا۔ تمہارا جج، جسٹس سکندر۔ مجھے پتہ ہے جج بکا ہوا تھا، اور تمہیں غلط پتہ ہے، جج بکا ہوا نہیں تھا، جج خریدار تھا۔ زمر اور فارس نے بے اختیار ایک دوسرے کو دیکھا۔ وہ جج ہمارے یا نیاز بیگ کی طرح ایک مہرا نہیں تھا، وہ اسی جرم میں برابر کا حصے دار تھا جس کو چھپانے کے لیے یہ سب ہوا تھا۔ اس سے آگے میں کچھ نہیں جانتی، پلیز اب یہاں سے جاؤ، کرب سے کہتے اس نے منہ پھیر لیا۔ وہ اٹھا اور گھوم کر دروازے کی طرف جانے لگا، زمر بھی پیچھے گئی۔ تب ایمن بولی، آئی ایم سوری جو میں نے کیا تمہارے ساتھ۔ فارس نے مڑ کر ایک نظر اس پہ ڈالی۔ نہیں، آپ کو قطعاً کوئی شرمندگی نہیں ہے، 10 منٹ پہلے تک آپ وہ سب دہرانا چاہتی تھیں۔
اس نے گردن موڑ کر بھیگے چہرے سے فارس کو دیکھا۔ تب میں غصے میں تھی اور اب آپ صرف خوف زدہ ہیں، مدھم مگر مضبوط آواز میں بولا۔ کم از کم 4 سال لگیں گے آپ کو اپنا قرضہ اتارنے اور دوبارہ اپنے پیروں پہ کھڑا ہونے کے لیے، اور آپ جانیں گی کہ ہر پل اپنی زندگی تباہ ہو جانے کا خوف کیا ہوتا ہے، خوف کی قید کیسے ہوتی ہے، اور فیلنگ کیسی ہوتی ہیں جب آپ اپنی صفائی بھی نہ دے سکیں، جب آپ اپنے سائے سے بھی ڈرنے لگیں۔ مگر ڈونٹ وری ڈاکٹر، آپ ایک دن نارمل ہو جائیں گی، چند سال کی ہی تو بات ہے۔ ہلکا سا ڈاکٹر ایمن کا کندھا تھپکا اور تیز قدموں سے باہر نکل آیا۔ ایک اور دریا کا سامنا تھا منیر مجھ کو۔ میں ایک دریا کے پار اترا تو میں نے دیکھا وہ ریسٹورانٹ کے سامنے کار میں بیٹھے تھے اور دونوں کے درمیان خاموشی چھائی تھی۔ زمر تھکی ہوئی لگ رہی تھی، اس نے 2 دن لگاتار تمام فیڈز دیکھی تھیں اور قسمت سے اس کو مطلوبہ شے مل گئی تھی، مگر اب تھک چکی تھی، کچھ ذہن بھی الجھا تھا۔ فارس کے فکرے ذہن میں گونج رہے تھے۔ گنہگار لوگ اپنی بے گناہی پہ ایسے پر اعتماد تو نہیں ہوتے۔ اف زمر بس کر دو، اس کے حق میں کوئی صفائی نہیں۔ کرہ کر اسے دیکھا تو وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا، ہلکا سا مسکرایا۔ گڈ ایوننگ مسز زمر، میرا نام فارس طہیر قاضی ہے، آپ سے مل کر خوشی ہوئی۔ اور وہ تھکی تھکی سی ہلکا سا مسکرائی۔ مجھے بھی، پھر کھڑکی کے باہر دیکھنے لگی۔ میں نے جھوٹ بولا تھا، آئی ایم سوری۔ باہر دیکھتے ہوئے وہ بولی تو وہ چونکا۔ تمہارے لیے نہیں بتا رہی، اس لیے بتا رہی ہوں کیونکہ میں نے غلط کیا۔ تمہاری بیوی نے ایسا کچھ نہیں کہا تھا، وہ آخری وقت تک تمہارے لیے پوزیسو تھے۔ کچھ دیر باہر دیکھتی رہی، جواب نہیں آیا تو آنکھوں کا رخ اس کی طرف پھیرا۔ اس نے جیسے گہرا سانس لیا تھا، پھر سر جھٹکا۔ کم از کم زمر سے اب وہ اس موضوع پہ بات نہیں کرنا چاہتا تھا۔ کچھ کھائیں گی؟ گردن ہلا دی اور سر سیٹ سے ٹکا دیا، آنکھیں بند کر دیں، وہ اندر چلا گیا۔ باہر پھولوں کے سٹال پہ ڈوبتی شام کے اندھیرے میں بیٹھا گل خان چھڑی سے فٹ پاتھ پہ لکیریں کھینچ رہا تھا۔ جیسے ہی اس نے فارس کو باہر جاتے دیکھا، اس کی آنکھیں چمکیں۔ دوڑ کر زمر کی کھڑکی تک آیا، وہ آنکھیں بند کیے بیٹھی تھی۔ اس نے شیشہ بجایا، زمر چونک کر سیدھی ہوئی، پھر شیشہ نیچے کیا۔ زمر باجی، وہ چہکا، ہم کو تمہیں کچھ دینا تھا؟ بے چینی سے دیکھا، اندر فارس کاؤنٹر پہ کھڑا نظر آ رہا تھا، پھر جیب سے سیاہ ہیرے والا کی چین نکال کر دونوں ہاتھوں سے اس کی طرف بڑھایا۔ زمر کی آنکھوں میں تحیر ابھرا۔ یہ تمہیں کہاں سے؟ بعد میں بتائے گا، جب یہ تمہارا بندہ نہیں ہوگا سامنے۔ کل رات سعدی بھائی کو خواب میں دیکھا، بھائی بہت خفا تھا ہم سے۔ وہ واپس آتا نظر آ رہا تھا۔ گل خان کا منہ کڑوا ہوا اور وہ پلٹ گیا۔ زمر نے بے اختیار شکریہ پکارا، پھر کی چین کو دیکھا، اس میں ایک سلور پین بھی نتھی تھا۔ اس نے پین کھولا، اندر USB پلگ تھا۔ فارس قریب آ رہا تھا، اس نے جلدی سے اسے پرس میں رکھ دیا۔ جب وہ گھر آئی اور کھانے کے شاپر صداقت کو پکڑائے تو حنین اور سیم لاؤنج میں بیٹھے تھے۔ سیم فوراً اٹھا، پھپھو ہنا کہہ رہی ہے میری برتھ ڈے سیلیبریٹ کریں گے ہم۔ وہ مسکرا دی، اس کا گال تھپ تھپایا۔ ہنا نے مجھے بتایا تھا۔ پھر حنین کو اشارہ کیا، وہ اٹھ کر پیچھے آئی۔ زمر نے اوپر کمرے میں آ کر پرس سے کی چین نکالا اور اپنے دراز میں رکھ دیا، پھر دروازے میں کھڑی ہنا تک گئی۔ کیا ہاشم کا کوئی ٹیکسٹ آیا؟ حنین نے اداسی سے نفی میں سر ہلایا۔ اوکے، اب سیم کی برتھ ڈے کے لیے انوائٹ کرنے ہم دونوں اس کے پاس جائیں گے، اور جیسا ہم نے ڈیسائیڈ کیا تھا وہی کریں گے۔ آپ تھکی ہوئی لگ رہی ہیں۔ کوئی بات نہیں، چلو۔ بال جوڑے میں لپیٹتے ہوئے وہ سیڑھیاں اتر رہی تھی۔ فارس نے دیکھا تو پوچھا، کدھر؟ صداقت کھانا لگا رہے؟ بس 5 منٹ میں آتے ہیں، مسز کاردار سے کام تھا۔ ہنا میرے ساتھ آؤ۔ اور حنین سر جھکائے نظر ملائے بغیر اس کے ساتھ باہر آ گئی۔ کچھ دیر بعد وہ ہاشم کے سامنے اس کے لان میں بیٹھی تھی۔ ہاشم نے اپنی بیماری کا بتایا، البتہ اب وہ فریش لگ رہا تھا۔ سوری ہاشم، ہمیں نہیں معلوم ہو سکا کہ آپ بیمار تھے۔ زمر نے کہہ کر ہنا کو دیکھا تو وہ بظاہر مسکرا کر بولی، تبھی آپ نے اتنے دن سے مجھے ٹیکسٹ نہیں کیا ہاشم بھائی۔ اور وہ جو مسکرا کر کچھ کہنے جا رہا تھا چونکا، زمر کو دیکھا اور پھر ہنا کو۔ ہاں، میں بس آرام کرتا رہا۔ البتہ وہ قدرے غیر آرام دہ ہوا تھا۔ اسے ہمیشہ لگا تھا کہ یہ ایک چھپی ہوئی چیٹ ہے، مگر زمر واقف تھی۔ منظرنامہ بدلنے لگا تھا۔ اس لیے میں نے ہنا سے کہا کہ ان کی خیریت پوچھتے ہیں، ورنہ تمہیں یا سعدی کو وہ جواب نہ دیں، یہ ناممکن ہے۔ وہ مسکرائی۔ ہاشم جبراً مسکرایا۔ اچھا ہاشم بھائی، پھر آپ کل آ رہے ہیں نا سیم کی سالگرہ پہ؟ حنین کے دل میں اذیت تھی، مگر وہ زمر کی ہدایت پہ عمل کرنے پہ مجبور تھی۔ ہمیں اس کو یقین دلانا ہے کہ یہ کوئی چھپا ہوا افیئر نہیں ہے، بلکہ سب اس سے واقف ہیں، تاکہ وہ کبھی زندگی میں تمہیں یا فارس کو بلیک میل نہ کر سکے، ہے نا؟ کل میرا ایک ڈنر ہے، مجھے وہ کینسل کرنا پڑے گا۔ تو بس آپ ڈنر کینسل کریں، زمر رسان سے بولی۔ وہ دونوں بہت اپنائیت سے اصرار کر رہی تھیں۔ منظرنامہ واقعی بدل رہا تھا۔ حنین نے زمر کو بتا رکھا ہے؟ تو فارس
اوہ پلیز نہیں. اوکے. اسے پورا منظرنامہ جاننا تھا سو مسکرایا. میں کرتا ہوں. کال ملا کر موبائل کان سے لگایا. کل کے ڈنر کی ریزرویشن کروا دی ہے؟ چلو یہ اچھا ہو گیا. ہاں اسے پرسوں پہ رکھ دو, کل میری فیملی میں ایک ڈنر ہے. اوکے تھینک یو حلیمہ. موبائل رکھ کر مسکرا کر انہیں دیکھا. چلیں شکر ہے حلیمہ نے ابھی انویٹیشن کال نہیں کی تھی. وہ بالکل بے خبر کہے جا رہا تھا اور سامنے بیٹھی حنین کی ٹانگوں سے جان نکلنے لگی. زمر کی رنگت زرد پڑنے لگی. وہ دونوں یک ٹک ہاشم کو دیکھ رہی تھیں. پھر زمر ذرا سنبھل کر مسکرائی. یہ کون تھی؟ آپ کی کسی ڈیٹ کو تو ہم نے خراب نہیں کر دیا؟ ارے نہیں, یہ حلیمہ تھی میری سیکریٹری. ہنس کر سر جھٹکا. اور اگر پیچھے مڑ کر دیکھو اور سوچو کہ وہ کون سا لمحہ تھا, وہ ایک لمحہ جس نے انصاف اور انتقام کی وہ جنگ شروع کی تھی, جس نے ان سب کی زندگیاں بدل دی تھیں, تو وہ یہی لمحہ تھا جب ہاشم نے کہا تھا یہ حلیمہ تھی میری سیکریٹری. آخری والا پوری والی ایپیسوڈ تو بہت کمال کی تھی. سب کچھ بہت اچھا ہوا. فارس نے بدلے لیے, ان کی ہسپتال جلایا, سارا کچھ کیا, اور یہ آخر میں یہ دونوں جو چیزیں تھیں نا, ہے میرا خون بڑھ گیا. ایک تو یہ کہ اس نے بتایا کہ آپ نے حنا کو اس لیے رپلائی نہیں دیا, اور ہاشم کو جو لگ رہا تھا کہ اچھا یہ لڑکی میرے قابو میں آ گئی ہے, چھپ چھپ کے مجھ سے باتیں کرتی ہے, اور اب اس کو لگے گا کہ نہیں اس کی تو فیملی کو پتہ ہے تو اب وہ کچھ غلط نہیں کر سکے گا. اور دوسری یہ چیز کہ حلیمہ کا پتہ چل گیا ہے. حلیمہ, ہائے شکر ہے. اب ان کا جائے گا نا سیدھا شک ہاشم صاحب پہ, جو پیچھے بیٹھ کے اور بس اچھا بن رہا تھا. اب اس پہ جائے نا ساروں کا شک. اور وہ پین بھی مل گیا. ہاں ایک اور اچھی چیز کی گلخان نے, پین لا دیا. ہائے اتنی ساری گڈ نیوز اکٹھی مل گئی ہیں. اور وہ پین لگا کے دیکھے گی تو اس میں ہاشم کی کنفیشن ہوگی کہ ہاں بھائی ہم نے کیا ہے قتل. ہائے امی مزہ آ رہا ہے. اگلی ایپیسوڈ میں ہوتی ہے ملاقات, تب تک کے لیے رکھیں دعاؤں میں یاد. اللہ حافظ.